रसूलुल्लाह की जात आला है, सबके नजदीक आला है। अल्लाह करे कि उम्मत में बात भी सबके नजदीक असलन असूलन अकली और मंतकी तौर पे आला हो जाए, उम्मत का इख्तलाफ खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे भी आगे एक बात है, आपकी और मेरी जो जिम्मेदारी है, हम वो लोग हैं जो धरती की पुष्ट के ऊपर इस बात का दावा करते हैं कि रसूलुल्लाह की एक सिफत ऐसी है जिसको इस तबके के अलावा किसी ने नहीं माना, और वो सिफत ये है मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्कुम बैनन नास। हम वाहिद गिरोह हैं जो इख्तलाफ में, इफ्तराक में और हक और बातिल की तमीज में, हक बातिल को वादे करने में किसकी जात को फैसल मानते हैं? रसूलुल्लाह की जात को। ये हमारा दावा है, ये हमारा मुकदमा है। हमने इसी मनहज की बात करते हैं, हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। लेकिन आपसे ही मुझे ये सवाल करना है कि हमने रसूलुल्लाह की जात को आला मान लिया, रसूलुल्लाह की बात को आला मान लिया, क्या रसूलुल्लाह की बात में रसूलुल्लाह का दीन और रसूलुल्लाह का निजाम शामिल नहीं है? हमने दावे तो ये किए हम रसूलुल्लाह की बात को आला मानते हैं, लेकिन निजाम सेकुलरिज्म का मानते हैं। बात रसूलुल्लाह की आला है, निजाम सरमाया दिलाना चलेगा। बात रसूलुल्लाह की आला है, निजाम लिबरलिज्म चलेगा। बात रसूलुल्लाह की आला है, ये हमारा दावा है ना, बात रसूलुल्लाह की आला है। तो अमल क्या है? अमल ये है कि मैं और आप और मैं पढ़े लिखे होने के बावजूद एक मुआशरा और सोसाइटी तरक्की करते हुए इस स्टेज पे पहुंच चुकी है कि इल्म आम है, इल्म पढ़ा जा सकता है, इल्म तक रसाई मौजूद है, किताबों तक हर बंदा, जो बंदा चाहे सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करे, रसाई है, तहकीक कर सकता है। आज के इस दौर के अंदर भी मैंने और आपने एक फलसफा गढ़ा हुआ कुफ्फार की तरफ से मरऊब होके कि मौलवी आलम दीन मिंबरे रसूल का वारिस है। अल्लाह का शुक्र है, चलो ये बाकी रह गई है बात। मिंबरे रसूल का वारिस है, मेहराबे रसूल का वारिस है, मस्जिद की कुर्सी का वारिस है। लेकिन किसी शैतान ने आपके दिमाग में यह फलसफा और मंतक डाल दी कि आलम दीन और मौलवी तख्ते रसूल का वारिस नहीं है, रियासत रसूल का वारिस नहीं है, सियासत रसूल का वारिस नहीं है। सियासत रसूल का वारिस कौन है? चोर। रियासत रसूल का वारिस कौन है? डाकू। तख्ते रसूल का वारिस कौन है? शराबी। आप में से कोई एक शख्स भी ये बात गवारा कर सकता है कि मिंबरे रसूल के ऊपर वो बैठ के ब्लाग करे, वो बैठ के जुम्मा पढ़ाए जो शराब पीता हो? क्या गवारा कर सकता है? आप उस इमाम को जूतियां मारेंगे जो हो जानी और मिंबरे रसूल का वारिस बन जाए। लेकिन आपकी गैरत इस बात को गवारा कर लेती है कि कोई शराबी हो, बदकार हो, जानी हो, बेईमान हो, करप्ट हो, चोर हो, वो तख्ते रसूल के ऊपर बैठ गया। तख्ते रसूल से मुराद क्या होती है? इस्लामी रियासत का जो तख्त है वो तख्ते रसूल है। क्या रसूलुल्लाह की विरासत सिर्फ मस्जिद है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, आप अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, उम्मत के अंदर एक तबका अपने आप को अहले सुन्नत कहने वाला, अहले सुन्नत और अहले हदीस कहां है? उनको ये बात भूल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बनी इसराइल के अंदर एक नबी जाता था, दूसरा नबी उसका सियासी वारिस बन जाता था, दूसरा नबी जाता था, तीसरा नबी सियासी कायद बन जाता था। रसूलुल्लाह आपको और मुझे ये बात समझा के गए हैं कि मेरे बाद नबी नहीं आएगा, मेरे बाद नबी, लेकिन मेरे बाद मेरे वारिस। रसूलुल्लाह ने ये कहा कि नहीं, मेरे बाद मेरे वारिस आएंगे, उलमा मेरे वारिस होंगे। ये बात रसूलुल्लाह ने कही है या नहीं कही? उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये रसूलुल्लाह की हदीस सबको याद है। कोई उम्मत का इख्तिलाफ है कि उलमा अंबिया के वारिस है? ये जो उलमा अंबिया के वारिस हैं, ये जो उलमा रसूलुल्लाह के वारिस हैं, ये सिर्फ मिंबर रसूल के वारिस हैं, सियासत रसूल के वारिस नहीं है, रियासत रसूल के वारिस नहीं है, मुआशरत रसूल के वारिस नहीं है, मुआमलात रसूल के वारिस नहीं है। आपको ये सरमायादाराना निजाम ने ये वसवसा और मुगालता डाल दिया, मौलवी साहब मस्जिद के मिंबर के ऊपर बैठ के सियासी गुफ्तगू करता है। सियासत किसका? क्या चोर का, लुटेरे का, जगीरदार का, वडेरे का। और मेरे भाइयों, यही वो फलसफा है, यही वो फलसफा है कि रियासत के अंदर से दीन को देश निकाला दे दिया जाए,
ریاست سے دین کو جدا کر دیا جائے، سیکولرزم پرموٹ ہو جائے، لبرلزم پرموٹ ہو جائے۔ اسلام کے نظام کے اندر مسجد اور ریاست میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ جہاں مسجد کا مصلی تھا وہی رسول اللہ کی پریزیڈنسی تھی، وہی رسول اللہ کی سپریم کورٹ تھی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر روانہ ہوتے تھے۔ مسجد النبی ہی سپریم کورٹ ہے، مسجد النبی ہی پریزیڈنسی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آپ اپنے بچوں کو دین کے اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے نبوی تعلیم، وحی کی تعلیم، افق کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، اللہ کا دین سمجھانے کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ جب وہ دین پڑھ کے نکل جائیں تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائیں، عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں؟ ایک عام مسجد کا مولوی تو آپ کے سامنے کھڑا ہو، نماز کے وقت میں آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک عام مولوی یا ایک عام بھی آپ نے امام کسی کو بنانا ہو نماز پڑھانے کے لیے آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ ایک مولوی تو آگے کھڑا ہوتا ہے، اور عالم دین کو جی نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے، عالم دین کو عمران خان زندہ باد کے نعرے لگانے چاہیے۔ عالم دین رہنما بننے کے لیے آیا ہے، مقتدا بننے کے لیے آیا ہے، پیشوا بننے کے لیے آیا ہے، راہبر بننے کے لیے آیا۔ آپ لوگوں کو مغالطہ یہ ڈالا گیا کہ آپ نے ساری زندگی سیکولر لوگوں کو، وہ لوگ جو خلاف اسلام، خلاف شریعت قانون سازی کرتے ہیں، چاہے ٹرانسجنڈر ایکٹ ہو، چاہے جوائے لینڈ فلم ہو، آج یونیورسٹیوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور عریانی۔ اب پھر بندے کا دل دکھتا ہے۔ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شانی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور۔ آپ کو یہ فلسفہ سمجھا دیا گیا کہ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ عمران خان کو۔ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ نون لیگ کو۔ پھر بعد میں رونا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ نے رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اعلیٰ مانتے ہیں، رسول اللہ کی ذات کو اعلیٰ مانتے ہیں، نظام رسول اللہ کا اعلیٰ نہیں ہے۔ نظام چوروں کا حال ہے، سیکولر لوگوں کا حال ہے۔ اور میرے بھائیو، جب تک یہ عقل کی، شعور کی یہ سطح بحال نہیں ہوگی کہ جس طرح آپ ایمانداری سے آپ بتلائیے، آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ نے اپنے مصلی کا امام کس کو بنایا؟ حضرت ابو بکر کو۔ حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ اب بتائیے، رسول اللہ نے اپنے بعد جس کو مصلی کا امام بنایا وہ صرف مصلی کا امام تھا کہ ریاست کا بھی امام تھا؟ سیاست کا بھی امام تھا کہ مصلی کا امام تھا؟ معاملات کا بھی، سپریم کورٹ کا بھی، معاشرت کا بھی، بازار کا بھی، جوڈیشری کا بھی، فوج کا بھی، سب کا سپہ سالار کون تھے؟ حضرت ابو بکر۔ اور یاد رکھنا، جب تک مصلی کا امام، جب تک مصلی کا امام، یہ بات لکھ لیں، پڑھ لیں، تحقیق کر لیں، ریاست کا امام بنتا رہا۔ جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا، اسلام غالب رہا۔ اور جب ریاست ایسے بدقماش لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو مصلی کی امامت نہ کروا سکے، اسلام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اٹھائیے، آپ نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں سنی ہیں کہ ایسے تھے، ویسے تھے، جیسے بھی تھے۔ اٹھائیے تاریخ، جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو فجر کی جماعت کرایا کرتے تھے، جب جمعے کی اذان ہوتی تھی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حضرت ابو بکر کی اور خلافت راشدہ کی حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ریاست کا امام بننے کی صلاحیت اور اہلیت، اس کی کم از کم یہ صلاحیت اور اس میں کم از کم جو اہلیت ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ 5 وقت کی امامت کروا سکتا ہو اور کم از کم خطبہ جمعہ پڑھا سکتا ہو۔ اب ذرا سوچئے، پاکستان بنے ہوئے 75 برس ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی 5 وقت کی امامت کروا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ظہر اثر کی تو شاید کوئی کرائی لے، لیکن فجر کی امامت کروانے کا کہہ دے یا کسی سے جمعہ پڑھانے کا کہہ دے، آپ کو ان کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ آپ نے
اپنے آپ کو اہل توحید، اپنے آپ کو اہل سنت، اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہہ دیا، لیکن رسول اللہ کے نظام سے سیدھی سیدھی غداری کر دی. آپ اتنی کو آپ مجھے بتائیے، چلیں آپ کہتے ہیں اس کا حل کیا ہے، اس کے حل کی طرف آتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی قوت و طاقت کو مجتمع کیجیے. اسلام پسند اور حقیقت بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے آپ کا استحصال ایسے کیا جا رہا ہے، آپ کو کورٹ کچہری، گلی کھالی، ہسپتال، یونیورسٹیوں کے چکر میں ایسا الجھایا جا رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کے نظام سے دور ہو جائیں. ایمانداری سے بتلائیے، اگر پاکستان بنانے کا مقصد پکی نالیاں بنانا تھا، یونیورسٹیاں بنانا تھا، تو پل بنانا تھا، تو جائیے. پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا آپ اس میں فیل ہو گئے. ہندوستان کی یونیورسٹیاں آپ سے بڑی ہیں، ہندوستان کے ہسپتال آپ سے بڑے ہیں. پاکستان بنانے کا مقصد تھا کہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ آپ کو مل جائے جہاں پہ رسول ہاشمی کے نظام کو نافذ کر دیا جائے. اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اتنا بابرکت ہے. بعض لوگوں نے اب یہ جو کفار کا پروپیگنڈا ہے، آپ اس کو اس اینگل میں سمجھیں کہ آپ اور میں ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے ایک گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر اللہ اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ساری رات عبادت کرے، سارا دن، پورا سال ہم صرف تسبیحات کرتے رہے. سوچئے گا پورا سال اللہ اللہ ہی کرتے رہے، کیا عالم کفر کو رتی برابر بھی فرق پڑ جائے؟ رتی برابر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اللہ کریں، آپ تسبیحات کریں، آپ ذاتی زندگی کو کے اندر دین کو اپنا لیں، کسی کے اوپر رائی برابر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں لیکن آپ میں سے چند لوگ بھی اگر کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے رسول اللہ کے نظام کو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. جب آپ میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، میں رسول اللہ کی بات کو صرف مسجد کے سجدے میں نہیں مانوں گا، بازار میں بھی مانوں گا. میں رسول اللہ کی بات کو سیاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو ریاست میں بھی مانوں گا، میں رسول اللہ کی بات کو معاملات میں بھی مانوں گا، میں اقامت دین کا جھنڈا اٹھاؤں گا. پورا عالم کفر ان بندوں کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو کہے گا ان سے بچ جاؤ، یہ آپ کو گمراہی کی بات کرتے ہیں. آؤ ہمارے اسی سیکولرزم کی طرف آؤ، سرمایہ دارانہ نظام کی طرف آؤ، کچی نالی پکی نالی تھانے کورٹ کچہری کی طرف. مولوی کو ووٹ دو گے تو آپ کو تھانے سے کون چھڑوائے گا؟ مولوی کو ووٹ دو گے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، سب کا عقیدہ ہے، ہم مخلوق ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے نا. اور یہ تو ملحدوں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. ملحد اللہ کا تو انکار کرتے ہیں لیکن اپنے مخلوق ہونے کا انکار نہیں کر سکتے. جب مخلوق ہے تو ایک خالق ہے، جب ایک خالق ہے تو جو نظام اس نے مخلوق کے لیے دیا ہے وہ خالق ہے، وہی بہتر جانتا ہے کہ امن کیسے آئے گا. آپ کو ایک بات بتلاؤں، رسول اللہ کے نظام کے خلاف جتنی کفار جدوجہد کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ کے نظام میں ایک فارمولہ ہے، اللہ نے دیا ہوا، اللہ نے انسان کو بنایا. جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ پانی ہے، یہ H2O سے بنا ہے، 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ہو، ایک آکسیجن کا ہو، پانی بن جائے گا. ہمیشہ 2 ہائیڈروجن ایک آکسیجن ملیں گے، پانی بنے گا. رزلٹ پانی، رزلٹ پانی. 1400 سال پہلے تجربہ کرو گے یہ رزلٹ، 1400 سال بعد تجربہ کرو گے یہ رزلٹ. بعین اسی طرح رسول اللہ کا نظام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فارمولہ ہے، ایک ایسا کلیہ ہے. 1400 سال پہلے معاشرے پہ نافذ کیا، امن آ گیا، جرائم ختم، چوری ختم، ڈکیتی ختم، امن. ایسا خود احتسابی کا نظام آیا کہ آپ اس نظام کو ذرا غور کریں، آپ کے ذہن میں وہ حدیث آنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح کا نظام کہ کوئی شاہد موجود نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں ہے برائی کا، اور بندہ اٹھ کے آ کے کہہ رہا ہے اللہ کے رسول مجھ سے برائی ہو. کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو رسول اللہ کے نظام کی سمجھ آ گئی کہ ایک زندگی اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس زندگی کے عذابوں سے بچنا تو یہیں پہ سزا لے لو. وہ نظام آیا 1400 سال پہلے، امن آ گیا، چوری ختم ہوگی، ڈکیتی ختم، خلافت راشدہ میں ختم، عباسیہ میں ختم، امیہ میں ختم، عثمانیہ میں ختم. اب آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جی اس دور کے لیے تھا، اب اگر کریں گے تو نہیں ہوگا، اب اسلام کمپیٹیبل نہیں رہا، معاذ اللہ.
اب رسول اللہ کا نظام اس کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ جس سے آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس کی ایک جزیات میں سے ایک جز کو بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ نے سعودی عرب کے اندر دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ کے نظام میں سے ایک جز حدود اللہ کو نافذ کیا. حدود اللہ کو نافذ کیا نا, اس کا رزلٹ 1400 سال گزر چکے ہیں نا, کیا نکلا ہے؟ پوری دنیا میں نیو یارک کے اندر ایک دن میں جتنے جرائم ہوتے ہیں پورے سعودی عرب میں ایک سال میں نہیں ہوتے. ایک جز نظام کا ایک جز نافذ کیا. گویا رسول اللہ کا نظام جب بھی نافذ ہوگا, جہاں پہ بھی نافذ ہوگا, رزلٹ سیم ہوگا جو پہلے تھا. اگر ایک نظام کو نافذ کرنے سے پہلے امن آیا تو بعد میں کیوں نہیں آئے گا؟ بعد میں بھی امن ہی آئے گا. اگر ایک نظام سے پہلے معیشت بحال ہوئی تو بعد میں کیوں نہیں ہوگی؟ اگر ایک نظام سے پہلے ڈکیتی ختم ہوئی, چوری ختم ہوئی, زنا ختم ہوا تو ہمیشہ ختم ہوگا. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو ملنے کی, اتفاق کی, اتحاد کی ضرورت ہے. بکھرے ہوئے ذرات ہیں تو مل جائیں کہ صحرا نظر آئے, بکھرے ہوئے قطرات ہیں تو مل جائیں کہ دریا نظر آئے. آپ اور میں اگر یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ اسلام پسندوں کو سپورٹ کرنا ہے, اسلام پسندوں کو ووٹ دینا ہے, نہ پی ٹی آئی کو دینا ہے, نہ نون لیگ کو دینا ہے, ہمیشہ نیک اسلامی تمدن, اسلامی تہذیب, اسلام کی بات کرنے والے کو ووٹ دینا ہے, تو تبدیلی کا آغاز ہو سکتا ہے. اور بالفرض وہ تبدیلی سیٹوں کی شکل میں فل فور نہیں نکلتی. اس کا ہم نے ایک روڈ میپ بھی تیار کیا. یہ بات مشکل نہیں ہے, آپ ہلکا سازی کر سکتے ہیں. آپ اپنی اس یونین کونسل کے اندر متحد ہو کے سارے ووٹ اس یونین کونسل میں منتقل کر کے یہاں سے بھی جیت سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہے. لیکن بالفرض آپ سیٹیں نہیں جیتتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر خاموش ہو کے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں, پھر آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم دفاع ختم نبوت کے لیے, دفاع صحابہ کے لیے, کیا ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت ہے؟ دفاع صحابہ کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت نہیں. ختم نبوت کے دفاع کے لیے ہمیں کسی کرسی اور سیٹ کی ضرورت نہیں ہے. کس کی ضرورت ہے؟ مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو اللہ کی قسم, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, صرف آپ جتنے آج یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر آپ بھی ساتھ دینے کا ارادہ کر لیں تو یہ بات ہو نہیں سکتی کہ لاہور شہر کے اندر خلاف اسلام, خلاف شریعت کوئی کام ہو اور اس کے خلاف ہم احتجاج کریں اور وہ کام بند نہ ہو. آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں کہ جب بھی خلاف اسلام کوئی بھی بات ہوگی ہم سب احتجاج کے لیے نکلیں گے. ہمیں کوئی سیٹ کی ضرورت ہے احتجاج کرنے کے لیے؟ آپ میرے ساتھ جب بھی کوئی خلاف اسلام بات ہو, یہ رنگ روڈ پہ نکل آئے. ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت کوئی کام کر سکے. خواتین کے بورڈ ہے ہمارے سامنے, 20 ایسے واقعات ہیں, فلاں جی بڑا آدمی ہے جی, اس نے تو انہیں صحابہ کی ہے, علامہ صاحب آپ اس کے پر پرچہ نہیں کٹا سکیں گے. آپ جیسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا, احتجاج کیا, پرچے ہو گئے. آپ جیسے لوگوں نے جمہانہ کیس آپ کے سامنے ہے, کتنے کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے پیچھے تھے کہ پگڑی والا, ٹوپی والا جمہانے میں داخل نہیں ہو سکتا. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہمارا بھی احتجاج کا حق ہے, ہم جمہانہ کے بعد باہر 1000 بندہ پگڑی والا کھڑا کرنا چاہتے ہیں. کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی, صرف رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا جائے گا. ایک اس احتجاج کی کال سے انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کر لی اور کہا ٹوپی اور پگڑی والا داخل ہو سکتا ہے. یہ چند مثالیں دے رہا ہوں. اس طرح کے 20 واقعات ہیں. پیمرا کے اندر اخلاق باختہ اشتہار, کئی کیس ہوئے, اخلاق باختہ اشتہار سے احتجاج کیا گیا. جمہوریت کا یہ فائدہ تو اٹھائیے کہ آپ احتجاج کا جو حق آپ کو دیا گیا ہے, خلاف شریعت کام ہو, کیا آپ سب ساتھی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم نے یہ جو تبدیلی لانی ہے یہ بلٹ کے ذریعے نہیں, انشاءاللہ بیلٹ کے ذریعے لانی ہے. اور دفاع اسلام بھی کریں گے, دفاع پاکستان بھی کریں گے. کیا دفاع پاکستان کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طبقہ دفاع پاکستان کرے گا جو ساری رات شراب کے نشے میں مست ہو کے لیٹا رہتا ہے؟ انہوں نے دفاع کرنا ہے. اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیکولر اور لبرل لوگ شراب کے نشے میں سوسائٹیوں میں دھت پڑے ہوتے ہیں, اگر کبھی ہندوستان کا حملہ ہوا یہ دفاع کریں گے. اللہ کی قسم, ہندوستان کا اگر کبھی حملہ ہوا, دشمن کے حملے سے پناہ مانگنی چاہیے, لیکن اگر حملہ ہوا
تو یہ داڑیوں اور پگڑیوں والے، یہ دین پسند اور اسلام پسند پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ آپ سب ساتھی تحریک دفاع اسلام کا یہ منشور آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس سے متفق ہیں؟ آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ آپ اس تحریک میں شامل ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔